बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील कब फाइल की जाएगी और अपील में क्या फैसला आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है, तो क्या अब मुज़ाकरात का यह सिलसिला चलेगा या खत्म हो जाएगा? और इस हवाले से इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक अच्छी और अकल की बात की है। वो क्या उन्होंने बात की, इस को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा साबक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फांसी से बचाने के लिए उस वक़्त के चीफ जस्टिस से वॉशरूम में मुलाकात की। वॉशरूम में क्यों मुलाकात की, इस को भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को चूंकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नायब अदालत की तरफ से सजा हो चुकी है, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा चुकी है। तो इस हवाले से अब इमरान खान और बुशरा बीबी के इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी। जब भी सेशन कोर्ट की तरफ से या नायब अदालत की तरफ से किसी भी मुल्ज़म को सजा सुनाई जाती है, तो उसके खिलाफ अपील दायर करने का एक टाइम होता है, 1 माह तक। 1 माह के दौरान हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी होती है। तो आल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास काफी सारा टाइम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने तकरीबन अपील को तैयार कर लिया है और आइंदा 1-2 रोज के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी जाएगी। और आज अडाला जेल के कमरा अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामों के ऊपर दस्तखत भी करवा लिए गए हैं, क्योंकि दस्तखत के बगैर और वकालतनामे के बगैर अपील फाइल नहीं की जा सकती। और जब भी कोई मुल्ज़म अदालत में मौजूद होता है और वो अगर जुडिशियल कस्टडी में हो, तो अदालत के रूबरू वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाए जा सकते हैं और जज साहब से उसको इंडोर्स करवाया जा सकता है और बाद में अपील फाइल की जा सकती है। तो इस हवाले से वकालतनामों के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी की जनब से बैरिस्टर सलमान सफ्तर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील होंगे और आइंदा 1-2 रोज के अंदर यह अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। और जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाते हुए आल्दो के इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को डिक्लेयर किया कि उन्होंने करप्शन की है और केस को कहा कि साबित हो चुका है, प्रोसिक्यूशन ने इस केस को साबित कर दिया है जिसकी वजह से सजा सुनाई जा रही है। लेकिन अदालत ने इसमें यह भी कहा था कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो गवाहान आए हैं, जिनकी शहादत अदालत में रिकॉर्ड हुई है, जिनके ऊपर जिरा की गई है, उनमें काफी सारे डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो ये केस ऑलमोस्ट प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर चूंकि इमरान खान को जेल में रखना मकसद था और इमरान खान को अंडर प्रेशर करने के लिए बुशरा बीबी को सजा देना और उसे गिरफ्तार करना मकसद था, तो सजा सुना दी गई। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह केस 2 से 3 तारीखों में बरी हो जाएगा। इस केस की कोई हैसियत और औकात नहीं है। अच्छा, बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और इस हवाले से 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। अब हुकूमत का इसमें मौक़िफ़ था, बल्कि यह तय पाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स हुकूमत के सामने रखेगी रिटन फॉर्म में, ताकि उनका जवाब दिया जा सके। तो साबका जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में हुकूमत के सामने रख दिए थे और उसमें खास तौर पर 9 मई के वाकयात के हवाले से जो असीरान थे उनकी रिहाई के हवाले से बात की गई और दूसरे नंबर पे 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाने के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तहरीरी तौर पर अपनी डिमांड्स हुकूमत के सामने रखी थी। जैसे ही हुकूमत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी डिमांड्स रखी, उसी दिन राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये झूठ पर मबनी है, ये सिर्फ हुकूमत को अंडर प्रेशर करने के लिए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह अंदाज में उनका जवाब दे दिया कि इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इनके ऊपर अमल दरामद होना नहीं बनता। आल्दो के हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, वो उसी दिन से ही मैं उसको खत्म समझता हूं,
کیونکہ رانا ثناءاللہ چونکہ اس مذاکراتی کمیٹی کا ممبر تھا، اس سے نہیں بنتا تھا کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے، بنتا تو یہ تھا کہ ان کا تحریری شکل میں جواب دیا جاتا یا اس کے اوپر بات کی جاتی یا کوئی لاہ عمل اختیار کیا جاتا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، کن ججز کو رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، واٹ ایور۔ اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ جس دن چارٹر آف ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھے گئے تھے اسی دن وہ پریس کانفرنس کرتے اور جو ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی گئی تھی ان کو ڈسکس کرتے اور ون بائی ون کر کے ان کا جواب دیتے اور الٹیمیٹلی اس کو کنکلوڈ کرتے کہ یہ جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں یہ لاجیکل نہیں ہیں اور ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں رانا ثناءاللہ صاحب کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات اسی دن سے ختم ہو چکے ہیں اور اب یہ مزید نہیں چل سکتے۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے سزا سنا دی گئی، اس کا مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مذاکرات چلنے چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی کنکلوژن نکلنا چاہیے۔ لیکن اب جو خبر منظر عام پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے، آلدو کہ ابھی ریٹن فارم اس کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن یہ خبر میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا، اور اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ چونکہ معاملات عدالتوں کے پاس ہیں، جب کوئی معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہو تو اس پر کمیشن نہیں بنایا جا سکتا، اور فوجی عدالتوں میں بھی کیسز کی سماعت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کا اس سارے پروسیس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جی مقدمات بنا دیے گئے، لوگ گرفتار ہیں، وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں، عدالتوں کے پاس معاملات چل رہے ہیں، فوجی عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، تو جب معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہوں تو جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن جوڈیشل کمیشن نے کرنا کیا ہے؟ اس نے صرف ذمہ داران کا تعین کرنا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے کہ ہمارے خلاف سازش کی گئی، پلاننگ کی گئی، 9 مئی ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، تو اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، ہمارے ساتھ غلط ہوا، ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ یہ موقف صحیح ہے، تاکہ کم از کم عوام کے سامنے یہ بات واضح تو ہونی چاہیے نا کہ اصل حقائق ہیں کیا۔ لیکن میں اس پہ پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ حکومت کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی کہ اپنے خلاف ہی ایک کمیشن بنا دے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت ایک مدعی کی ہے، ایک کمپلیننٹ کی ہے، اور حکومت کی حیثیت ایک ملزم کی ہے، ایکیوزڈ کی۔ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مدعی ملزم کو کہے کہ اپنے خلاف ہی کمیشن بنا دو اور اپنے آپ کو ذمہ دار متعین کر لو اور اپنے آپ کو سزا دلوا دو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس دن سے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اسی دن سے ہی میرا یہ خیال تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی حکومت رہائی کرے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر جو اسیران ہیں ان کی رہائی ہوگی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا۔ تو اب حکومت کی طرف سے انکار آ چکا ہے کہ چونکہ معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں لہٰذا اس پر کمیشن نہیں بنایا جا سکتا، اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو لنگر آن کر دیا کہ جی جتنے لوگ گمشدہ تھے اس کی رپورٹ نہیں دی گئی، جتنے لوگ زخمی تھے اس کی رپورٹ نہیں دی گئی، جتنے لوگ شہید ہو گئے، جو کہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے نا کہ ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نے کوئی فہرست نہیں لگائی، آپ نے کوئی رپورٹ نہیں دی، آپ کے کتنے لوگ شہید ہوئے اس کے بارے میں آپ بتائیں، کتنے لوگ آپ کے زخمی ہوئے، کتنے لوگ آپ کے لاپتہ ہوئے، کتنے لوگ آپ کے گرفتار ہوئے، کتنی ایف آئی آرز ہوئیں، اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ تمام ڈیٹیل پرووائڈ کرنی چاہیے تھی۔ چلیں اگر نہیں بھی کی تو حکومت کے پاس تو ایک پوائنٹ آ گیا نا کہ سارے معاملے کو لنگر آن کرنے کے لیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف فہرست مہیا کر بھی دے گی تو حکومت پھر بھی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی۔ یہ بات بہت کلیئر ہے کہ حکومت کسی بھی صورت میں 9 مئی میں گرفتار لوگوں کو رہا نہیں کرے گی،
یہ بات کلیئر ہے کہ حکومت کبھی بھی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کسی جگہ پہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ حکومت اپنے خلاف ایک کمیشن بنا لے گی. تو لہٰذا یہ جس دن سے چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیا گیا تھا اور جس دن رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی, یہ اسی دن ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مذاکرات اب مزید نہیں چل سکتے, ان مذاکرات کو اب ختم ہی سمجھیں. اور عمران خان صاحب نے اس دن بھی یہ کہا تھا, اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا, آج بھی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے کہ اگر ہماری ڈیمانڈز کو پورا نہ کیا گیا, 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کو لے کر اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا 7 دن کے اندر اندر, تو یہ مذاکرات مزید نہیں چل سکیں گے. تو یہ بات تو پھر کلیئر ہے, جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنے گا اور مذاکرات بھی اب مزید نہیں چل سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ کمیشن نہ بنایا گیا تو مزید میٹنگ نہیں ہوگی, تو میں اس میں مزید میٹنگ ہوتی ہوئی نہیں دیکھ رہا. میرا خیال ہے کہ چوتھی میٹنگ اب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان میں نہیں ہوگی. اچھا جی, اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لے تو ملک کا دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا, اس کے خلاف سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اس کو شہزادے کی طرح ہار پہنا کر لے آئیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب چونکہ عمر کے اس حصے میں اب چلے گئے ہیں کہ اکثر وہ اتنی دانشمندانہ بات نہیں کرتے جتنی کہ دانشمندانہ بات انہوں نے اب کی ہے. میں اس بات کے اوپر 100% کنونسڈ ہوں کہ عمران خان صاحب اگر ڈیل کرنا چاہیں تو وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے. بات صرف ایک نقطے پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اب مزید جیل میں نہیں رکھنا چاہتی, اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اب جیل سے رہا کرنا چاہتی ہے, لیکن بات صرف ایک فکرے کے اوپر پھنسی ہوئی ہے کہ خان صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کے کیسز کو ختم کر دیتے ہیں, مزید آپ کے خلاف کیسز کو نہیں بناتے, آپ کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوتی. یہ جو پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ خان صاحب بات ماننے کو تیار نہیں تھے. بات کیا ہے کہ آپ نے رولا نہیں ڈالنا, آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا. آپ کہتے ہیں تو آپ کو بنی گالا میں شفٹ کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں تو آپ کو بیرون ملک بھجوا دیتے ہیں, آپ جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ نے اتنا سا کمپرومائز کرنا ہے کہ آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا, اس حکومت کو آپ نے چلنے دینا ہے. یہ صحیح ہے, غلط ہے, جو کچھ بھی ہے, آپ کو موقع دیں گے کہ جب نیا الیکشن آئے گا اس میں آپ الیکشن میں آئیے گا اور وزیر اعظم بن جائیے گا. لیکن عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف نہیں ہوں, میں نے یہ بات ثابت کرنی ہے, میں زرداری نہیں ہوں, میں نے اس بات کو بھی ثابت کرنا ہے, میں ڈیل نہیں کروں گا, میں باغوں گا نہیں, میں پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا, میں ڈیل کر کے جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, میرے خلاف جو مقدمات ہیں میں ان کو فیس کر رہا ہوں اور مزید فیس کروں گا. میں نے اگر ڈیل ہی کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے کر لیتا, لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا, جتنے بھی کیسز میں مجھے سزا دینی ہے دے لیں. اب عمران خان صاحب کو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کو چاہیے آپ ڈیل نہ کریں, لیکن تھوڑا سا کوئی درمیانی رستہ اختیار کریں اور ایک دفعہ جیل سے رہا ہو جائیں. اس کے بعد کیا ہوگا, ایک دفعہ تو آپ کو انہوں نے پکڑ کر جیل کے اندر بند کر لیا, لیکن جس طرح سے آپ کی فیم ہے, جس طرح سے لوگ آپ سے محبت اور عشق کرتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ چاہے جتنی مرضی موومنٹ چلائیں, تحریک چلائیں, لانگ مارچ کریں, دھرنے دیں, حکومت کو گرا دیں, واٹ ایور, کچھ بھی کریں, پھر آپ کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ کتنے اچھے کھلاڑی ہیں, کتنے اچھے آپ پلیئر ہیں, کتنے اچھے آپ ریسلر ہیں, کتنے اچھے آپ بیٹسمین یا بالر ہیں, یہ کیسے پتا چلے گا؟ اسی وقت پتا چلے گا جب آپ میدان کے اندر ہوں گے. لیکن جب تک آپ میدان میں نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہیں منوا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ٹکراؤ والی پالیسی کو چھوڑنا ہوگا. یہ جس طرح 190 ملین پاؤنڈ میں آپ کو سزا ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی ہے آپ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر, تو آپ نے پھر وہ یحییٰ خان پارٹ 2 ملک توڑنے کی بات وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی یہ باتیں غلط ہیں,
آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ برے کو برے انداز میں برا کہیں گے تو اس کو بہت برا لگے گا، لنگڑے کو لولا کہیں گے تو اس کو بہت برا لگے گا، اندھے کو کانا کہیں گے تو اس کو بہت برا لگے گا۔ ان کے پاس طاقت ہے تو آپ کو پتا ہے ان کے پاس طاقت ہے تو اس بات کو آپ تسلیم کر لیں۔ آپ اگر ان کی طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے، مفاہمت نہیں کریں گے، ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کریں گے، فوج مخالف بیانیہ آپ بنائیں گے، ٹرینڈ چلائیں گے، گالی نکالیں گے، چور ڈاکو قاتل غدار کہیں گے، تو پھر صلح نہیں ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ صلح کرنا چاہتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ایسا نہیں چاہتی کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو جائے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا چاہتی ہے، کیونکہ اگر صلح ہوگی تو وہ تو مارے جائیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن تھوڑی سی اس سیٹسفیکشن کے ساتھ کہ آپ کوئی پرابلم نہیں کریں گے، آپ کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے، کوئی احتجاج جلوس نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے اور اس حکومت کو چلنے دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتی ہے، آپ ڈیل نہ کریں لیکن تھوڑا سا مفاہمت کا رستہ اختیار کریں، تھوڑا سا کمپرومائز کا رستہ اختیار کریں، ایک دفعہ جیل سے رہا ہو جائیں، باہر نکل آئیں، پھر آپ کو کوئی نہیں پکڑنے والا، آپ کا جو جی چاہے گا وہ آپ کرتے رہیے گا۔ لیکن جب تک آپ فوج مخالف بیانیہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک آپ کے لیے گنجائش پیدا نہیں کی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے، تھوڑی سی گنجائش آپ کو پیدا کرنی چاہیے۔ آپ اگر گنجائش پیدا کر لیں گے، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں گے، کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں گے، تو اس میں آپ کے خلاف مقدمات نہیں بنائے جائیں گے، آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب خبر یہ ہے کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس سے واش روم میں ملاقات کی۔ اس خبر کو رپورٹ کیا ہے ڈاکٹر نسیم اشرف۔ یہ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب اس وقت جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور قومی کمیشن برائے انسانی ترقی کے سربراہ تھے۔ تو انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، کتاب میں انہوں نے اس طرح کا کوئی انکشاف کیا ہے۔ دیکھیں، یہ صحیح ہے، غلط ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ کیا لکھتے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی صدر بل کلنٹن کو دورہ پاکستان سے منع کر دیا تھا، لیکن صدر بل کلنٹن نے محض اس لیے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا کہ برطرف وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پھانسی سے بچا سکیں۔ جنرل پرویز مشرف کی جانب سے یقین دہانی کے بعد وہ چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آئے۔ امریکی صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ایک خفیہ ملاقات کی تاکہ یہ یقین دہانی حاصل کی جا سکے کہ نواز شریف کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر نسیم اشرف نے اپنی کتاب رنگ سائڈ میں کیا، جس کی پشاور میں کل تقریب رونمائی ہوگی۔ بل کلنٹن کے دورہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا کہ صدر پرویز مشرف کی یقین دہانی کے باوجود انہوں نے صدارتی ظہرانے کے دوران واش روم جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی لمحہ پاکستان کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی واش روم چلے گئے، جہاں دونوں کے درمیان ملاقات 5 منٹ تک جاری رہی۔ صدر کلنٹن نے چیف جسٹس آف پاکستان سے استفسار کیا کہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا تو نہیں ہوگی۔ اس پر جسٹس ارشاد حسن خان نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک تاریخی اور چشم کشا واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ اب ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کا خیال ہے، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صحیح غلط سچ جھوٹ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔